बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सुलेमान इलाही मलिक। हम आज अपने पुराने एपिसोड से कंटिन्यूएशन में चलेंगे जो कि हमने किया था हाइपरथायराइडिज़म के ऊपर। थायराइड को उर्दू में गिलड़ कहते हैं, तो गिलड़ के ज़्यादा काम करने को हाइपरथायराइडिज़म कहते हैं। इसके मुतालिक हमने सवालात किए थे KPK, मायनाज, माहिर अमराज़ डायबिटीज़ एंड गदूद डॉक्टर इब्रार अहमद साहब से, और आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपको दोबारा तकलीफ़ दी है। आज का जो हमारा एपिसोड होगा वो इसी हाइपरथायराइडिज़म की मैनेजमेंट के ऊपर होगा कि इसकी हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सर इसके मुतालिक पहला सवाल ये है कि हाइपरथायराइडिज़म के लिए जो सबसे पहला सवाल आता है कि कोई परहेज़ मौजूद है खुराक में? अगर हम परहेज़ की बात करें, किसी थायराइड डिसऑर्डर्स का कोई एज सच परहेज़ नहीं है। इसमें हमारे बाज़ लोगों के बहुत मिथ्स हैं, और आम पब्लिक जब भी आती है वो यही पूछती है कि भाई आप लोग हमें परहेज़ का बताएं। तो हमें कुछ ना कुछ एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल कुछ बताना पड़ता है, लेकिन जो तहकीक बताती है उसमें एज सच इतना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सी फूड्स और सी वीड्स या आयोडाइज जैसे हाइपर एक्टिव पेशेंट्स के लिए, हाइपो की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें हम उनको कैसी तरह से अवॉइड करें इसको। फिर कुछ सब्जियां, कुछ फूड्स इस तरह हैं जिसमें आपका गाइट्रोजन्स, इसको जिसको कहते हैं, गाइट्रोजन्स ये होते हैं कि उन कोई मादा जो उनमें अवामिल होते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड पे असरात, मसलन कैबेज हो गया, ब्रोकोली, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन स्प्राउट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कॉलीफ्लावर, तो अगर इनको थोड़ा सा हम नीम गर्म पानी में बॉयल कर लें तो इनमें वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और वो ये चीज़ ले सकते हैं। तीसरी बात यह कि मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली ये कहता हूँ कि आप अपने डाइट को भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे छोटे मील्स मिलें, क्योंकि उनकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब तक उनके टेस्ट नॉर्मल नहीं आते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंट मील्स लें तो उस वजह से उनके जो वेट लॉस, वज़न स्टेटिक रहेगा। और आखिर में चाय, कैफ़ीन, ये चीज़ें जो होती हैं ये बंदे की हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। तो जब तक उनके टेस्ट नॉर्मल नहीं होते तो हम यूजुअली उनको क्या अवॉइड इट, ताकि वो दोनों को मिलाएं ना। तो वो जब वो मिलते हैं तो कहते हैं बस हम फिर ख़राब हो गए। जब हम उनको कहते हैं तो विद इन स्पैन ऑफ टाइम वो हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि थायराइड के मतलब लोग परहेज़ पूछते हैं हाइपर थायराइड के मतलब, और उस वक्त अक्सर लोगों को नहीं बता सकते या नहीं बताते, और उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती हैं, वेट लॉस, हाइपर एक्टिविटी चीज़ें, और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी वजाहत कर दी। सर इलाज किस तरह करते हैं हाइपर थायराइडिज़म का? इलाज की तरफ बात लेके चलें कि इलाज तो हमारे उसमें फोर मोडालिटीज़ हैं। एक जो सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी होती है उसके लिए हम यूजुअली पेशेंट को शुरू से बीटा ब्लॉकर्स पे, अगर काउंटर इंडिकेशन कोई उसकी रोक ना देने की वजह हो दवाई के, तो बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। उसकी जो हाइपर एक्टिव, ये डिज़ीज़ के लिए नहीं है। डिज़ीज़ के लिए हमारे पास आते हैं कार्बिमेज़ोल ग्रुप के, न्यूमरकोजोल के टेबलेट पे नाम पे मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रोफाइल थायरोसिल के नाम पे अवेलेबल है। फिर हमारे पास रेडियो एक्टिव शॉक की मदद से एक चीज़, थोड़ी सी कतरे जिसको कहते हैं यूजुअली, और सर्जरी। इसमें जो डेफिनेट ट्रीटमेंट्स हैं वो दो हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी। लेकिन दवाइयाँ, हर एक बंदा इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता, तो उसके लिए हमारी ये चीज़ होती है कि भाई हम उनको शुरू में दवाइयों पे डालते हैं। दवाइयों को हम यूजुअली मॉनिटर करते हैं कि किसी ख़ास डोज से शुरू करते हैं, उसको ऊपर नीचे करने का हम कम से कम 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स का गैप देते हैं उसके टाइट्रेशन का, और उसको हम 18 मंथ्स और 2 ईयर्स तक भी कंटिन्यू करते हैं। और पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करता तो हम दूसरी ट्रीटमेंट्स पे जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी पे चले जाते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे लिखा गया है और बाज़ तहकीक पे भी यही बताया गया है कि भाई आप इन दवाइयों को आजकल कंटिन्यू कर सकते हैं जो लोग इन चीज़ों पे राज़ी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो एक्टिव आयोडीन पे और सर्जरी पे राज़ी नहीं होते, आप प्रोलॉन्ग मैनेजमेंट भी देते हैं, और उसमें कोई हार्म एज सच, कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके नहीं हैं। तो आप दवाइयाँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन यानी कतरे, और सर्जरी, ये आपकी 3 मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक सर, अगर मैं दवाइयों के मतलब पूछूं, तो अक्सर हामला ख़वातीन को भी हाइपरथायराइडिज़म का मसला होता है, या वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पर होती हैं और उस दौरान वो प्रेगनेंसी उनको हो जाती है, तो ये जो दवाइयाँ हैं ये प्रेगनेंसी में ली जा सकती हैं?
100%. اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت معمولی ہیں تو ہیں. جیسے اب اگر اس میں جو گروپ ہے میتھیمیزول کا جو گروپ ہے یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے یہ پلیسنٹل کراس کرتے ہیں اور اس کے اسکیلپ ڈیفیکٹس اس کو کیوٹس ایپلیزیا یا کونل ایٹریزیا کے نام سے 2-3 چیزیں دیتے ہیں. عام پبلک کے لیے ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ ان دوائیوں کو کنٹینیو کریں اور اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جائیں. سیکنڈ، اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دوائیاں دینا کسی کو کنٹینیو ہو میتھیمیزول، تو اس کو ہم یوزولی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم اس کو چینج کر کے پروفائل تھیروسل پہ لے آتے ہیں کہ وہ اس کی جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ کم ہے. پھر ہم سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمیسٹرس جو تیسرے سے لے کر چھٹے مہینے اور چھٹے سے لے کر 9 ہم دوبارہ اس کو میتھیمیزول پہ، کیونکہ جو پروفائل تھیروسل ہے اس کی کوئی جگر پہ تھوڑا سا نقصانات زیادہ ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز ان کو کی جاتی ہے. لیکن ایز ہول دیکھا جائے تو آپ نے دوائیاں بند نہیں کرنی، آپ نے دوائیاں کنٹینیو کرنی ہے، لیکن اپنے ڈاکٹر اور معالج کے مشورے کے ساتھ ساتھ. ناظرین، سر کے مطابق مجموعی طور پر آپ دوائیاں لے سکتے ہیں جو بھی تھائرائڈ ہائپر تھائرائڈ کے لیے ریکمینڈڈ ہیں. تھوڑی سی دوائیوں کی چیزوں میں ناموں میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ڈوزز میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے جیسے ہی آپ پریگنینسی پازیٹیو آئے تو آپ اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشن سے رجوع کریں اور ان سے اس بات کو ڈسکس کریں تاکہ جو میڈیسن چینج کرنی ہے یا جو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ ان ٹائم کر دیں تاکہ آپ کی بیماری بھی کنٹرول رہے اور آپ کے حمل کو بھی اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. سر، قطروں کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں، قطروں کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قطروں سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے، تو اس متعلق سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ جو اس کی ڈوز ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس سے کینسر کا کوئی اشتباہ نہیں ہے. دوسری بات یہ قطروں کا ہم جب بھی ہم ہائپر تھائرائڈزم کے ساتھ کرتے ہیں تو ان میں ایک خاص فارم آف پیشنٹس ہوں گے جن کو ہم یہ دیں گے. جیسے فار ایگزامپل اس میں نوڈیول، ہائپر ایکٹیو نوڈیول، یعنی تھوڑی سی سویلنگ جو گدر کی نظر آتی ہے وہ اگر ہائپر ایکٹیو ہو اور یہ تھائرائڈ اسکین پہ ڈائگنوز ہو تو اس میں ہمارا فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ یہ قطرے ہے. اس میں ہم یوزولی گولیوں کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑا سا فنکشن کو ٹھیک کریں، دین وی موو آن فار قطروں پہ. قطروں کا بیسک ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ بھئی اس سے کینسر ہوتا ہے. یہ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں؟ لوگ اس جگہ پہ جاتے ہیں، جیسے پشاور میں ارنم ہے، اسلام آباد میں انمول ہے، نوری ہے، وہ جو سینٹر جدھر یہ دیے جاتے ہیں اس سینٹر کی وجہ سے لوگوں کو یہ اشتباہ آتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کینسر کے مریض یہ ہمارا کینسر ہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. 100% ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس کو صرف یہ دیجیے قطروں کا جو ایٹماسفیئر ہے جو جس جگہ پہ دیا جاتا ہے ایک اس کا ذہن پہ وہ ہوتا ہے، اور باقی اس کی ڈوز اتنی منیمل ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا. ناظرین، سر کے مطابق قطرے انتہائی سیف ہیں. جو لوگوں کے دل میں خدشہ ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، تو قطروں سے کینسر نہیں ہوتا. وہ اتنے کم ڈوز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. دوسری بات جیسے سر نے کہی کہ وہ ایسے اسپتالوں میں جاتے ہیں جہاں پہ کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے. تو ان کا یہ خدشہ بے بنیاد ہے اس سلسلے میں کہ قطروں سے کینسر نہیں ہوتا. سر، سرجری جو ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو سرجری ایزیلی اویلیبل ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے. سرجری تو بہت ہر ہاسپٹل میں ہر جنرل سرجن، ہر ENT اسپیشلسٹ اس کے ساتھ کرتا ہے، اور سرجری کے بھی اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو یعنی وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کا اتنا سویلنگ ہو گئی ہو کہ اس کی سانس کی نالی کو دباؤ آتا ہے یا سانس میں تکلیف آتی ہے، تو اس میں آپ، اور اگر یہ اپنے نیک سے نیچے چلا جائے، یعنی میڈیاسٹینم یعنی یہ جو نیک کی جو کالر بون ہے اس سے ذرا نیچے چلی جائے، تو پھر آپ کو کارڈیوتھریکس سرجن کے ساتھ اپروچ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہتر ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ یہ نیچے چلا جاتا ہے. دوسرا کاسمیٹک ریزنس کے لیے لوگ کرتے ہیں. تیسرا پیشنٹ کہتے ہیں بس اس کو ہٹا دیں. تیسرا دوائیاں اور ریڈیو ایکٹیو آئوڈین سے یہ چیز ٹریٹ نہ ہو رہی ہو، اس میں پھر ریکرنس کے چانسز ہوں، تو اس میں آپ لوگ پھر سرجری از انڈیکیٹڈ. تو سرجری کا بالکل ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. ہر ڈاکٹر، ہر اچھا سرجن، ENT اسپیشلسٹ اور کارڈیوتھریکس سرجن اور جنرل سرجنز یہ کر رہے ہیں اور دے آر گیٹنگ گڈ ریزلٹس.
اور سر اگر سرجری میں پورا گلٹ ہٹا دیا جائے، پورا تھائرائڈ گلینڈ ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد تھائروکسین دینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس میں یوزولی جب آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے اندر عام تھائروکسین بھی نہیں بن رہی، تو اس کے لیے آپ کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے ود ان 4 ویکس آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں اگر T4 کا لیول ہو، اس میں کوئی ڈسٹربینس ہو ٹورڈز ہائپوتھائرائڈزم، تو آپ پیشنٹ کو تھائراکسین یعنی نیومرکزول جو ہے اس کی الٹ دوائی پھر لائف لانگ کے لیے دینی پڑتی ہے. اور اس کے لیے یوزلی پیشنٹ کو اگر ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو یہی چاہیے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی سرجری سے پہلے کہ بھئی یہ کام آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کم از کم دوائیاں آپ لائف لانگ لیں گے. پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا 4 سال پہلے ایک سرجری ہوئی ہوتی ہے، 5 سال پہلے ہوتی ہے، وہ اتنی پفی فیس کے ساتھ آتی ہیں اور اتنا ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کچھ ٹارگٹ آرگن ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے ان کو یہ چیز. سر ناظرین، سر کے مطابق جب آپ کی سرجری ہو جائے تو آپ کو اپنا تھائرائڈ کا ٹیسٹ دوبارہ بھی کروانا چاہیے، تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ ہائپو تھائرائڈ تو نہیں ہو رہے، آپ کا تھائروکسین لیول کم تو نہیں ہو رہا. اس صورت میں آپ کو تھائروکسین کی گولی کھانی پڑے گی، ریپلیسمنٹ کرنے پڑے گی. مطلب عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپریشن ہو گیا بس ہم فارغ ہو گئے. آپریشن کے بعد بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمونز نارمل رینج میں ہے کہ نہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کی ریگارڈنگ میڈیسن، پھر اس کے بعد آپ نے ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی، اور سرجری کے متعلق آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ان چیزوں کو. سر آخر میں اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں اگر آپ اپنی اس ٹاک کو سمرائز کریں گے اور ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو 2-3 لائنوں میں وہ کیا پیغام ہوگا؟ پیغام دینے سے پہلے میں ایک اور چیز، ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی جو بچوں کا یوزلی یہ بچوں کا ایک نہ ہونے کی انفرٹیلٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ پرابلم زیادہ. تو آپ ان کو چاہیے کہ جب بھی آپ انفرٹیلٹی کے بارے میں آئیں تو جو یہ لوگ اس طرح کیسز ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے تھائرائڈ فنکشنز پہ ضرور توجہ دیں. اگر تھائرائڈ فنکشن پہ توجہ نہیں دیں گے اور ہم اس طرح ٹریٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ اس میں مینسز کی بھی پرابلم ہوتے ہیں، تو اپنے تھائرائڈ فنکشنز کو ان کو چاہیے کہ ان کو مانیٹر کریں اور تھائرائڈ فنکشن کو نارملائز کریں. اینڈ ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اویئرنیس، اور یہ اویئرنیس تھرو دیز سوشل میڈیا پلیٹفارمس، ان کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ بھئی یہ ہم کسی ذاتی تشہیر کے لیے نہ کریں. اور ہائپر تھائرائڈزم کا جو کانسیپٹ ہے جو لوگوں کے اندر، کیونکہ آفٹر ڈائبٹیز یہ سب سے کامنسٹ ڈس آرڈر ہے جو تھائرائڈ کے، اور اتنے لوگ اس میں اسے سفر کر رہے ہیں ڈیو ٹو نان اویئرنیس. اور کیونکہ آپ بھی میرے خیال میں ان چیزوں سے پیشنٹس سے روزانہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے جو یہاں پہ سائن آف بیوٹی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، تو جب کہ وہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا. تو تھائرائڈ، ٹریٹ یور تھائرائڈ ٹو ہیو اے ہیلدی لائف، اور سیف مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر. سر نے بہت قیمتی بات آخر میں کی کہ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو جوڑے کپل اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو ان کے باقی وجوہات میں ایک وجہ ہائپر تھائرائڈزم بھی ہو سکتی ہے. اور جب وہ ورک اپ کروا رہے ہوں انفرٹیلیٹی کے لیے یا بانجھ پن کے لیے، تو اس میں اس بیماری کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اس سب کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.